बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम लाइन में खुशामदीद। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। नाजरीन, पाकिस्तान दुश्मन के निशाने पे है। DJISPR ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ इन तमाम चीज़ों पे ज़ोर दिया जिनका जिक्र मैं आपसे अभी करने लगा हूँ। उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, मसला है कहाँ पे, मसला है क्या, और जो कन्फ्यूजन थी पाकिस्तानी अवाम में कि ये फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान पे हमला करते हैं, वो भी मुसलमान हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर करके उन्होंने ये भी बता दिया कि अवाम को अब ये पता लग गया है कि इनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं और दहशतगर्द अच्छा वही होता है जो मुर्दा हो। इसके अलावा उन्होंने जो साल 2025 के अंदर पाकिस्तान के ऊपर बेहिसाब हमले हुए उनका ज़िक्र किया, जितने इंटेलिजेंस 75,175 ऑपरेशंस हुए उनका भी जिक्र किया, और फिर उन्होंने ये जिक्र भी किया कि इस मसले की जड़ कहाँ पे है। हमारा जो एक पॉलिटिकल एक सिनेरियो चल रहा है जिसके अंदर एक कंसेंसस नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में PTI की हुकूमत है और वो हुकूमत की पॉलिसी के साथ एग्री नहीं करते और ऑपरेशन के हक़ में नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली ख़ान न्याज़ी, कोऑर्डिनेटर हैं बानी PTI के। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू। आपने DJISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो यकीनन सुनी होगी। आपको क्या लगता है जो आइडेंटिफाई किया उन्होंने मसला सूबे के हवाले से और आपकी पार्टी की पोजीशन के हवाले से, आप उससे एग्री करते हैं? पहली बात तो यह है कि देखें, दहशतगर्दी हो या दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी हो, बिल्कुल नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ है, दहशतगर्दों के खिलाफ है, क्योंकि हम ही तो सबसे ज्यादा विक्टिम है ना जी। हमारा जो KPK का जो सूबा है वो अफेक्टी है और तरक्की की रास्ते में रुकावट है। ये क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान की सॉवरेंटी हो, पाकिस्तान का दिफा हो और पाकिस्तान की सलामती हो, ये बहसियत पाकिस्तानी हम पे लाजिम है। इसमें कोई इफ एंड बट भी नहीं है। ये मैं आपको वजाहत कर दूं। दूसरी बात है कि चूंकि एक अरसे से ऑपरेशन भी होते रहे, टारगेटेड ऑपरेशन भी हो रहे, हमारा मौकिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP गवर्नमेंट का है, और उन्होंने इसके लिए एक अमन जिरगा भी मुनक्किद किया और जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया और तमाम सिविल सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया और अपनी तजावीज़ दी। और उनकी तजावीज़ ये थी कि अगर आपने कोई भी लाए अमल बनाना है तो KP गवर्नमेंट तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, कबायली अमायदीन हैं, मशरान है या जो पब्लिक रेप है, उनके साथ बैठे और ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि एक तो कोलैटरल डैमेजेस से बचा जाए, और फिर देखें, आप जब एक ऑपरेशन होता है तो उसमें आप भी को भी अंदाजा है कि वहां से माइग्रेशन होती है और उसके भी एक अखराजात होते हैं, उनको केटर करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको KP गवर्नमेंट और वहां के जो स्टेक होल्डर है वो समझते हैं कि हमारे साथ बैठ के अगर हमारे साथ एक लाइन ऑफ एक्शन बना दी जाए जिसके मुताबिक आप और हमारे लिए, दोनों के लिए आसानियां हो, तो ये नुक्ता नजर है। इसमें इदारों के साथ कोई तसादुम नहीं है, सोच थोड़ी सी में भी मुख्तलिफ हो सकती है। न्याज़ी साहब, ये फरमाइएगा, हमारे ब्यूरो चीफ हैं M न्यूज़ के सरदार फैज़ान, उन्होंने कल प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। उन्होंने हमें एक ख़बर दी कि तिरा वैली के अंदर एक ऑपरेशन है जो शेड्यूल्ड है 10 तारीख से। लोगों का, मकामी लोग जो हैं उनका वहाँ से इनखला शुरू हो जाएगा, और इस स्टेटमेंट से और इस ख़बर से तो ये पता चलता है कि लोग जो हैं वो ऑपरेशन के हक़ में हैं, क्योंकि वॉलंटरली वो वहाँ से, ज़ाहिर है मुश्किल काम है, उनके लिए आसान नहीं है अपना घर छोड़ना, लेकिन फिर भी कोई चीज़ इतनी ज़रूरी वो समझते हैं, इतना मसला है कि उन्होंने इस चीज़ पे एग्री किया कि वो वहाँ से इनखला करेंगे। 2 महीने का ऑपरेशन होगा तिरा वैली के अंदर। इसकी खबर उन्होंने हमें दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि 9 तारीख को CM KPK कराची के दौरे पे अपना सूबा छोड़ देंगे और चले जाएंगे। आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं?
یارا دیکھو، میں نے پہلے آپ کو وضاحت دی کہ دہشت گرد ہوں یا دہشت گردی ہو، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ اس پہ سوچا جا سکتا ہے، نہ ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ کوئی ان کا ایمان ہے، اور دہشت گرد جو ہے نہ ان کا کوئی فرقہ ہوتا ہے، تو اس لیے تو دہشت گردوں سے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے نا۔ بالکل درست، لیکن کتنا ضروری ہوگا کہ سی ایم کے پی کے اس ٹائم پہ ان کے ضلع کے اندر ہی آپریشن ہو رہا ہے، تو وہ ان کی موجودگی آپ نہیں سمجھتے ایز چیف ایگزیکٹو بہت ضروری ہے؟ جب اس قسم کا ایک آپریشن ہو رہا ہو تو صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہاں پہ موجود نہ ہو اور اسٹریٹ موومنٹ کی موبلائزیشن کے لیے کسی دوسرے صوبے کا رخ کر جائے؟ آپ نے کہا کہ یہ آپریشن 2 ماہ ہوگا، جی اور سہیل افریدی کا جو دورہ ہے وہ 9، 10 اور 11 تک ہے میکسیمم، جی تو کیا انہوں نے صوبہ بالکل تو نہیں 2 مہینے چھوڑ دینا نا، کیونکہ آلریڈی شیڈول تھا۔ نیازی صاحب یہ بھی فرمائیے گا، ظاہر ہے یہ لوگوں کے سوال ہیں، تواتر کے ساتھ آتے ہیں، اس پہ کنفیوژن ہے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا اور آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ آپ نے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا کہ اس میں کوئی 2 رائے ہی نہیں ہے، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور آپ بالکل سپورٹ کرتے ہیں سٹانس کو کہ دہشت گردی پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے بڑے متضاد بیانات جو ہیں ڈیفرنٹ لیڈرز کی طرف سے آتے ہیں جو آپ کی بیانات کے ساتھ کوئنسائیڈ نہیں کرتے، وہ ڈیفرنٹ بیانات ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ ہر ایک کا مقصد تو امن ہی ہے نا، کوئی جی انہوں نے سپورٹ تو نہیں کیا نا، جی مطلب دہشت گردی کو۔ نہیں، تو میں بالکل سمجھتا بالکل ہوں، میں دیکھیں، مطمع نظر میرا کچھ ہو سکتا ہے، آپ کا کچھ ہو سکتا ہے، آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں کچھ ہے، میرے ہاتھوں کی انگلیاں کچھ ہے، تو جی یہ تو انسان کی سوچ ہے نا، وہ اپنے انداز سے بڑھنا چاہتے ہیں، میں اپنے انداز سے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن سب کا جو مین گول ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اس پہ تو سب کا کنسنسس ہے نا۔ اس میں تو آپ میرے خیال میں اوپر سے لے کے نیچے تک اور لیکن پاکستان کے نیازی ہر صاحب شہری سے۔ کنسنسس آپ کی بات سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو آپریشنز ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس طرح تو یہ بڑا معاملہ بڑی جلدی سلجھ سکتا ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ سوچ تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے، جی ہم جو کے پی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یا جو جتنی بھی وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز یا سٹیک ہولڈرز کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے میکنزم طے کر رہی ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ نیازی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈیمانڈ کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے اور یہ جو آپریشن ہے یہ کے پی حکومت کو کرنا چاہیے؟ اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پولیس کا آپریشن، مطلب یہ لا اینڈ آرڈر کا کوئی آپریشن نہیں ہے، یہ کاؤنٹر ٹیررزم کا آپریشن ہے، اور جو صوبے کی پولیس ہے وہ نہ ایکوپڈ ہے نہ ٹرینڈ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کرنے کے لیے، تو اس کو تو فوج کو ہی کرنا پڑے گا، تو پھر اعتراض کیسے آتا ہے؟ اگر یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے تو پھر آپ کا اعتراض تو اس کی کوئی بیسس نہ ہوئی جو حکومت کی طرف سے آتا ہے، ناٹ آپ کا پرسنل نہیں ہو سکتا۔ جی میری بات سنیں نا، اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کان ایک سائڈ سے پکڑنا چاہتے ہیں جی اور وہاں کے سٹیک ہولڈرز کو کسی اور طرف سے پکڑنا چاہتے ہیں۔ جی مقصد تو بیسک وہی، میں نے بات پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ مقصد امن ہے نا، مقصد عوام کی فلاح ہے، وہاں پہ دہشت گردوں اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے، اس پہ تو کسی کا، میں نے پہلے کہہ دیا کہ 1% بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے یہ کہ ہمارے طریقے کے ساتھ تاکہ چلا جائے جہاں پہ آپ کا نقصانات بھی نہ ہو اور وہاں کی عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ جب بھی آپ آپریشن کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے رزلٹ بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ جی نیازی صاحب یہ بتائیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل یہ بھی فرمایا کہ ایک نیکسس ہے کرمنل، ٹیرر اور نارکو کا، یہ 3 چیزیں انہوں نے بتائیں کہ ان تینوں ایلیمنٹس کا جو ہے، اور پولیٹیکل بھی انہوں نے کہا 4 چیزیں، یعنی کہ نارکوٹکس، پھر کرمنل ایلیمنٹ، پھر دہشت گرد اور گورنمنٹ، یہ ذکر کیا انہوں نے۔ یہ کیوں کیا انہوں نے ذکر؟ اب میں اس کے اوپر دیکھیں، انہوں نے کسی گورنمنٹ کا نام لیا ہے، اسپیسیفک گورنمنٹ کا نام لیا ہے یا جی ہمیں تو یہ تاثر ملا کہ بات کے پی کے کی ہو رہی ہے تو کے پی کے گورنمنٹ نہیں، کی ہی بات ہو میں رہی نہیں ہے۔ سمجھتا کہ اتنی پرسنل لیول پہ اتنا بڑا ادارہ بات کرے گا۔ اچھا
اور ہمیں توقع بھی نہیں ہے. اچھا تو اچھا چلیں پھر یوں یہ بتا دیجئے کہ کیا ایسے اقدامات ہیں جو ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیں اور پی ٹی آئی اس ٹائم پہ کس طرف کو جا رہی ہے؟ مفاہمت کی طرف جا رہی ہے یا مزاحمت کی طرف جا رہی ہے؟ آپ کا کیا سٹانس ہے پارٹی کا؟ دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کتھارسس پہ، ڈیبیٹ پہ، آگے بڑھنے پہ یقین رکھتی ہے، مزاحمت پہ بھی یقین رکھتی ہے. جی مذاکرات کے دروازے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کھول کے رکھتی ہیں. کبھی بھی کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنے دروازے بند نہیں رکھتی. یہ تو بڑی سادہ اور یونیورسل ٹروتھ ہے اور لیکن بنیادی اصول ہے. پی ٹی آئی کو تو دیکھا گیا انہوں نے ایک ہی دروازہ کھولا ہوا، انہوں نے تو سارے دروازے مفاہمت کے، ڈائیلاگ کے کہاں کھولے؟ نہیں، اس کے لیے میں واضح مثال دیں، علامہ ناصر صاحب اور محمود علامہ راجہ اجگزئی ناصر کی عباس شکل، صاحب. جی جی ہاں، جی ان کی شکل میں، علامہ صاحب کی شکل میں اور محمود اجگزئی صاحب کی شکل میں، کیا پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے پینل دے دیے. سر، اگر لیکن ان کے ساتھ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ تو سنی بات ہے کہ کوئی اتنا خوش نہیں ہے ان کے لیڈرشپ رول کے اوپر. میں نے کبھی کسی نے اظہار کیا ٹی وی پہ آ کے کہ ہم خان کے فیصلے کو نہیں مانتے؟ یقیناً ٹی وی کے ہم نے تو اوپر ان تو کو، نہیں کیا، میں لیکن وہی کہہ رہا ہوں جی نا، تو وہ آن دی ریکارڈ چیزیں ہونی چاہیے نا. جی ان کو ہم نے ان کو خان صاحب نے پریولیج دیا ہے، ان کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ کس طرح بڑھنا چاہتے ہیں. اب گیند جو ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں سر ہے کہ یہ وہ کیا کر رہے. جی دیکھ جی میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آن ریکڈ تو پھر یہ بھی ہے کہ سی ایم کے پی کے کی سٹیٹمنٹ آئی کہ نیتوں کے اندر فطور ہے، نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا. اگر کوئی وضاحت آتی تو پھر میں اس کے اوپر کمنٹ کر سکتا تھا. یہ بتا دیجئے کہ ظاہر ہے اچکزئی صاحب کو نامنیٹ کیا ایز ان دا لیڈرشپ رول، تو اس سے ایک تاثر یہ بھی تو ابھرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایبل لیڈرشپ موجود نہیں ہے، سو دیٹ یو نو نہ آپ. معذرت کے ساتھ جی یہ دیکھیں بڑا سینکڑوں دفعہ سوال ہو چکا ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ ایک پاکستان کی پاپولر جماعت ہے، اور جی یہ انسانوں کا جنگل میں کہتا ہوں اس کو، اور اس میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، تبھی لوگ اس کو اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں خان صاحب کو. اگر انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جماعت کو مائنس کر دیا ہے. حالات کی نزاکت اور ایک ایسی شخصیات کو سامنے لائے ہیں کہ اگر مطلب کسی طرف بھی گورنمنٹ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے تو ہم نے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. اب اس لیے تو میں نے کہا ہے کہ اب ڈیپینڈ کیا کرتا ہے اس پہ، گورنمنٹ پہ، کہ وہ کتنی سنجیدہ ہے اور اس چیز کو کتنا آگے لے کے بڑھتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے تو مذاکرات کی آفر ہو رہی ہے، لیکن آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نیگیٹو کونوٹیشن آ جاتی ہے، کوئی بیان ایسا آ جاتا ہے جس سے یہ لگنے لگتا ہے کہ جیسے حکومت امپاورڈ ہی نہیں ہے اور اس کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی مینڈیٹ ہے. تو اگر پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ نے اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں، جو دوسری سیاسی حریف جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی، بیٹھنا ہی نہیں، تو پالیٹکس کیسے کریں گے پاکستان میں ایفیکٹولی؟ یہ بڑا ریجڈ سٹانس ہے پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے، اس کو کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ اس کو بھی اس طرح بھی لینا کہ گورنمنٹ کے کچھ منسٹر اگر مذاکرات کے خلاف بات کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کے اگینسٹ بات کرتے ہیں تو کیا ہم مطلب اس کو نیگیٹو لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ اپنی بولی بولتے رہے، اگر وہ سنجیدہ ہوں گے تو میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، تو اس کو پازیٹیو ہیلدی لینا چاہیے. جہاں تک ہم نے پی ٹی آئی نے، میں نے پہلے کہا پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ہم نے اپنا مینڈیٹ دے چکے ہیں. اب بال گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے کہ وہ آگے کی طرف بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی. اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ نیشنل ہارمنی یا نیشنل ڈائلاگ کی طرف جاتے ہیں. نیازی صاحب اس پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین یہاں بریک کر ویلکم بیک. نیازی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی کے پی کے کی گورنمنٹ کے حوالے سے کیا ترجیحات ہیں ترقی کے حوالے سے؟ آپ صوبے کے اندر کون سا ایسا پلان ہے؟ پنجاب کی ترقی کی بہت بات سنتے ہیں، بڑا اس کو پنجاب کی گورنمنٹ ہائی لائٹ بھی کرتی ہے اور بڑا باواز بلند
اور لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی پنجاب کے اندر اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سندھ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اب تک جب سے یہ آپ کے صوبے کے اندر لیڈرشپ کا یا ان ہاؤس چینج ایک آیا ہے, سہیل آفریدی صاحب ایز چیف منسٹر انہوں نے اپنا حلف لیا ہے, ان کی کچھ کلیئر نہیں ہے ترجیحات ترقی کے حوالے سے, کیا کہیں گے آپ؟ آپ کے پی گورنمنٹ کو وزٹ کر لیں یا کے پی وزٹ کر لیں کہ صحت اور ایجوکیشن کے حوالے سے جتنا وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور ہیومن ریسورس کے اوپر جتنا کام ہو رہا ہے, ان کے منصوبہ جات جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لائے جا رہے ہیں, انفراسٹرکچر ہے. آپ وہاں پہ حیران کن مطلب انقلابی کام ہو رہے ہیں. اور پچھلے کئی آپ دیکھیں کہ صوبہ پچھلے چند سالوں میں کہاں تھا, آج کہاں پہ کھڑا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی مسلسل جو پالیسیز ہیں, اور انہوں نے یا آج جتنے بھی ہمارے بھائی جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں کے پی کی عوام, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ڈیلیوری ہے, نیازی اس کی صاحب وجہ یہ خان فرمائیے گا. صاحب کے ساتھ وابستگی ہے. جی بالکل, یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. اگر ایسا ہے تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے, جا کے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اور رپورٹ بیک بھی کریں گے اپنے ناظرین کے لیے. یہ بتائیے کہ اگر اتنی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ حکومت ان کو ہائی لائٹ کرے, ان کاموں کو جو لینڈ سلائیڈ اتنی عوام کی بہتری کے لیے کام چل رہے ہیں, نہ کہ ایک ہی وہ جو ریٹرک ہے کہ جی ملاقات اور اس کے بعد یقیناً وہ بھی بہت آپ کی پارٹی کے لیے ضروری ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. پتہ کیا جی اچھا, ایک کام نہیں ہو رہا. جی ایک کام یہ نہیں ہو رہا کہ جو اشتہار بازی ہے وہ اپنے اوپر نہیں لگائی جا رہی, جی وہ پیسہ عوام کے اوپر لگایا جا رہا ہے. اور باقی آپ نے لیکن آپ کی پریس ٹاکس میں, آپ کے بیانات میں ان چیزوں کی طرف تو ہائی لائٹ کرنے میں پیسہ نہیں لگے گا. اگر آپ کے منسٹرز, آپ کے ریپریزنٹیٹیوز, آپ کے چیف ایگزیکٹو کسی پریس کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں, جی پریس کانفرنسز کرتے رہتے ہیں, چیزیں سامنے لاتے رہتے ہیں. اس لیے تو میں نے کہا کہ آپ وزٹ کریں, جی سی ایم آفس کا وزٹ کریں, سی ایم گورنمنٹ کو وزٹ کریں, آپ کے پی کو وزٹ کریں. آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کے لیے کیا نہیں کیا جا رہا. تو اسی وجہ سے تو آج تک وہاں پہ الحمدللہ جو گورنمنٹ ہے وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ کیوں آ رہی ہے. ویسے کوئی ایسی بات تو ہے نا, اس سے بالکل میں نے انکار نہیں کیا. عوامی سپورٹ اور جو عوام نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا اور مینڈیٹ, اس سے میرا اور بہت سارے ہمارے جو سوچنے والے ہیں, غور کرتے ہیں, ان کا انکار نہیں ہے. عوام میں مقبولیت کے اوپر میں نے آپ سے سوال اسی لیے نہیں کیا. جو سوال بنتے ہیں میں آپ کی خدمت میں وہی سوال پیش کر رہا ہوں. اگلا سوال یہ ہے کہ سی ایم کے پی کے زیادہ وقت تو صوبے سے باہر گزارتے ہیں, اور پھر بھی اتنا ایفیکٹو کنٹرول ہے کہ ان کا کوئی پریویس ایکسپیرینس نہیں ہے اس طرح کے بڑے عہدے پہ ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پہ اس پوزیشن پہ آنے کا. لیکن پھر بھی آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے جیسے بغیر تجربے کے بھی وہ باقی سب سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ نا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ دیکھ لیں کہ جتنا ہمارا صوبہ کام کر رہا ہے اور عوام کے لیے کام کر رہا ہے, تو کسی اور صوبے میں تو سوائے اشتہار بازی بڑی کمال کی ہو رہی ہے. ٹک ٹاک بھی بن رہی ہیں, اشتہار بھی دیے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو وہاں پہ ایز اے گورنمنٹ آپ ڈیلیور نہیں کر رہے, وہاں آپ ایز اے اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے ٹیکسز ہیں یہ میرے ذاتی پیسے ہیں اور ذاتی سمجھ کے ان کو لگایا جا رہا ہے. وہ پاکستان کے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو سمجھ کے نہیں لگایا جا رہا. تو فرق تو یہی ہے. آپ, میں نے اس لیے کہا کہ پوری ایک ٹیم ہے. اور آپ کا یہ کہنا کہ نو عمر, آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی جو لیڈرشپ ہے وہ میکسیمم 30 سے 35 کے درمیان جتنی بھی لیڈرز ہیں. نیازی صاحب, چائنا کے اندر لیڈرشپ کو ایک تھرو پراپر چینل گروم کر کے لایا جاتا ہے. خیر ہماری ڈیبیٹ یہ نہیں ہے. آپ کو سہیل آفریدی کا نہیں لگا, انہوں نے کوئی ان کو مشکلات آئی ہے, وہ بھی آ کے جب آئے ہیں تو وہ اسی طرح پرفارم کرنے لگے. میری دعا ہے کہ وہ باقی سب سے بہتر پرفارم کریں. وہ پاکستان کی ترقی ہے, کسی ایک صوبے کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی. آپ کا موقف آ گیا. ناظرین, پروگرام میں ہمیں جوائن کیا رضا ہارون صاحب نے, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ویلکم ٹو دی شو. ہماری ڈیبیٹ آج کے پروگرام میں ہو رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور کس طرح
काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स जो आर्मी ने की खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में क्या नंबर्स रहे, कितने हमले हुए, और पाकिस्तान आर्मी का और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का कितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा, कितनी कामयाबी हुई, हमने कैसे अपने टारगेट्स को विदाउट कन्फ्यूजन आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम्स को भी, फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट या फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। स्टार्ट इधर से किया था, न्याजी साहब ने अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए। आपसे पूछूंगा, आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और आपका उनकी जो बातें उन्होंने की उसके बारे में क्या ख्याल है? भाई देखें, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जो पहला हिस्सा था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें उन्होंने फैक्ट्स, फिगर्स, चार्ट्स, वीडियोस और बयानात, ये तमाम चीजें दिखाकर ये साबित किया, ये बताया कि किस तरह पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पे, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। उनकी तादाद, हमारे शोहदा, फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के जो लोग मारे गए हैं उनकी पूरी फिगर्स, और काफी उन्होंने पूरा जो है वो अपना रन डाउन दिया सारा, पूरे साल का क्या एफर्ट्स थी, क्या हुआ, पूरा दिया उन्होंने। और बड़े उसके बाद जो उन्होंने जो अहम बात की है वो ये है कि ये जंग जो है दहशत गर्दी की, ये पाकिस्तान की जंग है। ये सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का या रियासती इदारों का फर्ज नहीं है कि वो उस जंग को जीतें, लड़ें और कामयाब करें, बल्कि जो हमारे रियासत की हुक्मरान हैं, जो हमारी विफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं, उनका भी फर्ज है कि जो उनके हिस्से का काम है, वो चाहे डेवलपमेंट का काम हो या जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान था उसके जो पॉइंट्स थे, जो सूबाई हुकूमतों को पूरे करने थे, वफाकी हुकूमतों को पूरे करने थे, उस पर उन्होंने जो है वो इज़हार ख्याल किया। और खास तौर पर उन्होंने बताया कि सूबा सिंध, सूबा पंजाब और सूबा बलूचिस्तान के जो वज़रा आला हैं, उनकी टीमें हैं और जो वफाक में वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, किस तरह वो यकसुई के साथ इस मामले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है कि हमें दहशतगर्दी को खत्म करना है। दहशतगर्दों के मामले में वो कंफ्यूज नहीं है। TTP के ऊपर उनका बड़ा वाज़ेह मौकिफ है, इसी तरह BLA पे उनका बड़ा वाज़ेह मौकिफ है और उसके खिलाफ जिद्दोजहद जारी है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया, जो कि लम्हे फिक्रिया है, कि हमारे एक सूबे की वफाकी जो सूबाई हुकूमत है, जो वहां के वजीर आला हैं या वहां के जो नुमाइंदगान हैं, वो किस तरह एक बयानिया बना रहे हैं, एक तरीके से वो रियासत की जो ये तमाम काविशें हैं उसके सामने खड़े हो गए हैं। और वो बाकायदा नजर आता है कि वो फैसिलिटेटर्स हैं TTP के, वो उनके जो हैं वो तर्जुमान बने हुए हैं, वो ऑपरेशन की राह में रुकावटें खड़ी करते हैं। तो वो एक, और फिर उनके जो अपने हिस्से का काम है जी सूबाई हुकूमत का, वो उसको करने में नाकाम है। हालांकि आप ये देखें कि वहां 2013 से PTI की गवर्नमेंट है। अगर ये इतने ही बाइख्तियार होते और अगर ये इतने ही संजीदा होते तो अब तक तो कम से कम TTP का या इस दहशतगर्दी का मामला जो है वो खत्म हो जाना चाहिए था KP से। जी। रजा साहब हमारे साथ, अमजद अली खान न्याजी साहब थे, मैंने उनसे काफ़ी सवालात किए, शायद तब आपने ज्वाइन नहीं किया था। जब आप इसको शायद रिपीट पे प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। उन्होंने टू माय सरप्राइज़ उन्होंने कहा कि मसला है ही नहीं। तो आई ट्राइड माय बेस्ट टू आस्क हिम कि अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे उनसे जो जवाब मिला वो ये था कि इतना कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल ना जो दहशतगर्दी उसके भी ख़िलाफ़ है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी स्टेटमेंट है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा जब किया तो उन्होंने कुछ इतना उसके ऊपर फोर्थ कमिंग नहीं थे और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। बहरहाल आपसे सवाल कर लेता हूँ, ये जो पॉलिटिकल कंसेंसस है आपने अभी इशारा किया, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमला बाहर से हो रहा है, पाकिस्तान को इंटरनल यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। इसके ऊपर तमाम फ़िक्र रखने वाले लोग मुत्तफ़िक हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी, आपने ख़ुद भी जिक्र किया, वहाँ पे मसला है। फिर उन्होंने DGISPR ने कहा कि पॉलिटिकल, क्रिमिनल, नार्को और टेरर नेक्सस, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये जो टेरर नेक्सस है ना, ये बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने कि ये उन्होंने एक बहुत ही एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, अगर कि ये वॉर इकोनॉमी बन गई। जी बिल्कुल की थी उन्होंने जी।
تو یہ وار اکانومی جب بن گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس صوبے میں قانون کی حکمرانی ہوگی, صوبائی حکومت کام کر رہی ہوگی, تو پھر نہ دہشت گردوں کو پنپنے کا موقع ملے گا, نہ جس طریقے سے وہ صوبائی حکومتوں کی ریسورسز کو وہاں لوٹ رہے ہیں. منرلز کی انہوں نے مثال دی. کل بہت اہم پریس, میں ظاہر ہے پوری پریس کانفرنس تو ریپیٹ نہیں کر سکتا, لیکن ان کے جو پوائنٹس تھے وہ بڑے ویلڈ تھے. اب سوچنے کی بات یہ دیکھیں, جب آپ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ یا حکومت, دیکھیں آپ حکومت میں ہے نا, وزیر اعلیٰ ہیں, آپ نے ایک آئینی حلف لیا ہوا ہے, اور آئینی حلف آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ کی ذاتی خواہشات, آپ کے ذاتی انٹرسٹ, آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہیں وہ آپ کے ایڈمنسٹریٹو فیصلہ سازی میں اثر انداز نہیں ہوں گے. یہ آئینی حلف ہے وزیر اعلیٰ کا. لیکن جب وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, مجھے تو بڑا بعض اوقات سہیل آفریدی صاحب ینگ بندے ہیں, اور ایک اچھی بات ہے کہ ینگ آدمی جو ہے وزیر اعلیٰ بنا ہے, لیکن ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن کر بجائے اس کے کہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کریں, وہ اپنے پارٹی کے بانی کی پالیسی کو ٹو کرتے ہوئے مجبوراً نہیں میں کہوں گا کہ وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ جو کہ پاکستان کی سالمیت اور انٹیگریٹی کے لیے نقصان دہ ہے. کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا فراز بھائی, ایک دوسرے چینل پہ, وہاں پہ کے پی کے جو ہیں اسپوکس پرسن بیٹھے تھے, خاجون شفیع جان نام ہے ان کا, شفیع جان صاحب جی. اور جب وہاں اینکر نے ان سے سوال پوچھا اور ان سے کہا کہ کیا آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد سمجھتے ہیں, تو اس کا واضح جواب نہیں دے سکے, اور نہیں دینا چاہا انہوں نے. وہ یہ اس لیے بھی ہے کہ 2013 کے, اگر آپ کو یاد ہو, 2013 میں جب انتخابات ہو رہے تھے تو ٹی ٹی پی نے باقاعدہ طور پہ اے این پی, پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کے لیے بیان جاری کیا تھا کہ ہم آپ کی سیاسی سرگرمیاں الیکشن سے آپ اپنے آپ کو دور کر لیں, ہٹا لیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طرح اے این پی کے رہنماؤں کے وہاں جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں. بشیر بلوڑ صاحب ہیں, دوسرے بلوڑ کیا نام تھا, ہارون بلوڑ صاحب ہیں. اسی طریقے سے افتخار صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ جو ہے وہ کیا آواز کیا ہوا, اے این پی کے رہنماؤں پہ اٹیکس ہوئے, کراچی میں ایم کیو ایم پہ اٹیک ہوئے, پیپلز پارٹی کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. تو یہ کے پی کے اندر تو ایک ایسی فضا بنائی گئی تھی طالبان کی, پی ٹی آئی کی ہمدردی میں, کہ سب نے اس کو دیکھا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا 2014 میں کہ جب مذاکرات کی بات ہوئی تو ٹی ٹی پی نے اپنا اسپوکس پرسن کس کو بنایا, کس کو اپنا نمائندہ نامزد کیا, انہوں نے عمران خان کو اپنا نمائندہ نامزد. بالکل. آپ دیکھیں نا کس طریقے سے یہ ایک نیکسس, ایک فیسیلیٹیشن کا جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کلیئرٹی کے ساتھ. ایک صوبائی حکومت کے انتظام میں طالب پاکستان جو ہے وہ عمران خان کو اپنا نمائندہ بنا کر حکومت سے مذاکرات کے لیے بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش رہ گئی ہے. بالکل جی. دوسرا انہوں نے ایک بڑی اہم بات اور کی آپ کی اجازت سے, کہ the only good terrorist is a dead terrorist. یہ ہم سب کو بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, ان کا کوئی دین نہیں ہے, ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ صرف دہشت کی ہے, اور یہ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, خوف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور تشدد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ اشارہ دیا اپنے ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو میں ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ, کہ یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے یہ ٹارگٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ ان کو بھتا دیتی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ سے؟ سر میں ایگری کری نہ کروں, لیکن یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے, اور یہ بڑے احترام کے ساتھ خواجہ آصف صاحب سے, کہ وہ ایک بڑے سنجیدہ سیاسی رہنما ہیں, وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں اور وزیر دفاع ہیں ملک کے. اگر وہ صرف بیان دے کر آگے بڑھ جائیں گے, اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو ان کا کام بحیثیت وزیر دفاع الزام لگانا نہیں ہے بلکہ کارروائی کرنا ہے. جی. ان کا کام یہ ہے کہ وہ باقاعدہ, اگر کوئی دیکھے نا, یہ اطلاع تو میں اور آپ دے سکتے ہیں حکومت, بالکل, لیکن حکومت کا کام عوام کو اطلاع دینا نہیں ہوتا. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے اگر معاملات ہیں اور جو کہ یقیناً ہیں, جی, تو پھر وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے, ٹھوس کارروائی کرے. بالکل. یہ تھوڑا سا اس کے اندر ایشو ہے. لیکن دیکھیں نا, میں جو آپ سے بات کر رہا تھا, جی, کہ کل کی پریس کانفرنس کی جو انڈر لائنگ امپورٹنس ہے, جی, وہ یہ ہے کہ یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف جاری رہے گی, چاہے کے پی کی حکومت یا پی ٹی آئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے. اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے جو اہم بات کل ڈی جی صاحب نے کی, جو سمجھنے کی بات ہے, کہ یہ جنگ اسی وقت ہم جیتیں گے جب ہماری تمام سیاسی قوتیں, ہمارے ملک کے عوام, ہمارے ملک کے تمام ادارے, تمام حکومتیں, یہ سب مل کر اس جنگ کو لڑیں. لیکن اگر ایک صوبے کی حکومت اگر وہ اتنا کنفیوزڈ ہے کہ اس کو اپنا دشمن بھی ماننے کو تیار نہیں, تو مجھے بتائیں
کہ اس صوبے کے اندر پھر پرابلم ہے کہ نہیں. یقیناً یہ بالکل بات ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں انہوں نے کو اشارہ سمجھنی کیا پڑے گی کہ پاپولر بات کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور جب ریاستی معاملات آ جاتے ہیں تو وہاں سیاست نہیں ہوتی ہے، وہاں پر ریاست کا دفاع ہے. اور فراز بھائی ایک سچویشن چینج ہوئی ہے پاکستان کی 10 مئی 2025 کے بعد. ٹھیک ہے، ماضی کی بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں کہ جی افغان جہاد بھی ہوا تھا تو فنا بھی ہوا تھا، یہ سب ماضی کی باتیں. 2025 10 مئی کے بعد پاکستان نے ایک نیا ٹرن لیا ہے، بھارت کو بدترین شکست دینے کے بعد، بنیاد المرصوص کے بعد، مار کے حق میں کامیابی کے بعد ایک نیا ٹرن لیا ہے پاکستان نے. پاکستان کی سمت اب اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور اس دوران کل کی بھی اگر آپ ان کی ٹویٹ اور پوسٹیں دیکھیں پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے تو وہ قابل اعتراض ہے. جی وہ کل کی اگر آپ نے پوسٹ دیکھی ہو فراز بھائی جی تو آپ اس کو جا کے دیکھ لیں. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سوال کیا میں نے نیازی صاحب سے، لیکن ان کے بقول ایسا کچھ نہیں تھا اور وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. بہرحال دیکھیں ایک پرابلم فراز بھائی، ایک مجھے بات کر لینے دے پلیز. جی میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے، جی اس کے پاس عوام کی سپورٹ بھی ہے، کے پی میں تیسری دفعہ منتخب، سب اچھی باتیں ہیں، ان سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ مقبولیت تو دائمی مقبولیت نہیں ہے نا. صرف بالکل مقبولیت کے آسرے پہ اگر آپ چل رہے ہیں اور ریاست کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور ریاست کو آپ جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں باقاعدہ، تو یہ ریاست کے اندر ریاست کا تصور ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ریاست کے اندر رہتے ہوئے آپ کو یہ بات بھی سوچنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا اس جماعت کی طرف کہ اس جماعت کے پاس کوئی قابل لیڈر، تجربے کار لیڈر بھی موجود نہیں. انہوں نے تو اپنی پوری جماعت کو آؤٹ سورس کر رکھا ہے نا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. لیڈر انہوں نے محترم اچکزئی صاحب کو بنا دیا ہے، اپوزیشن لیڈر نامنیٹ کر دیا اچکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ کا لیڈر، اور ان دونوں کو مذاکرات کے لیے نامنیٹ کر دیا ہے. اب یہ دونوں پی ٹی آئی کے نہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر چیئرمین موجود ہے، سیکرٹری جنرل موجود ہے، سیکرٹری انفارمیشن موجود ہے، وزیر اعلیٰ موجود ہے. لیکن اسی بانی بات نے پہ بھی ریزنٹمنٹ بھی ہے. ان کو اس قابل نہیں سمجھا، بانی نے بھی ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ان کو اس مذاکرات کے لیے نامنیٹ کرتے. یہ اس جماعت کا علم ہے. یہ بتائیے گا کہ سہیل آفریدی صاحب سندھ آ رہے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ انہوں نے، اور یہ جو عوام کو موبلائز کرنا ہے انہوں نے اپنی تحریک کے لیے، اس کے اوپر کوشش کریں گے. شرجیل میمن صاحب نے خوش آمدید بھی کہا ہے کہ جی وہ آئیں گے تو ہم خوش آمدید کہیں گے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کتنی حد تک کامیاب ہوں گے، اور کیا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں، کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی میرے پاس تو جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے بانی نے کہ آپ صوبہ چھوڑو، صوبہ تو جائے، عوام تو جائے بھاڑ میں، آپ نے جو ہے وہ موومنٹ چلانی ہے. تو وہ بیچارے آ رہے ہیں کراچی میں، کراچی بہت بڑا شہر ہے، جی تو بس ان کو یہ بتائیے کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، آپ لیکن اپنے یہاں پہ آپ تو جانتے ہیں فرام دا بیک آف یور ہینڈ کراچی، تو آپ کو نہیں کراچی کامیاب ہو سکیں گے. جی نہیں کامیاب ہو سکیں گے، نہیں موومنٹ کر سکیں گے. اس لیے کہ دیکھیں راج بھائی، یہ جو مجھے اس جماعت سے بالکل کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس جی کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی تنظیم نہیں ہے، جی اس کے پاس کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے، بالکل ٹاپ ٹو باٹم نہیں ہے. کل سیکرٹری جنرل نے چیئرمین کو جو ہے وہ ریڈیکیول کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس کو چیئرمین ہی نہیں مانتے، اپنی چیئرمین کو. جی انہوں نے کہا کہ جہاں چیئرمین پارٹی پی کے ٹی آئی ہی صرف مطلب بانی پی ٹی آئی ہی صرف چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، اور اس کے جو کہ بڑا سرپرائزنگ سا تھا. غیر سیاسی اور غیر سنجیدہ بات ہے. اپنے چیئرمین کو آپ خود ڈیگریڈ کر رہے ہیں، تو پھر مجھے اس پارٹی کو سیریس کون لے گا؟ اور کسی بھی طرح کی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، کسی بھی طرح کی ماس کیمپین کے لیے، جو تنظیمات کو یا سیاسی پارٹیوں کے لیے سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کے پاس اس کا پارٹی سٹرکچر وارڈ یونٹس تک ہو. پی ٹی آئی تو ایز اے پارٹی پورے ملک میں کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لیکن کچھ لیڈران ہیں، کچھ یوٹیوبرز ہیں. عوامی سپورٹ تو ان کی ہے، اس میں تو آپ نے خود ابھی نہیں، اس میں فرمایا. کوئی شک نہیں ہے. تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ نہیں ہے جو چینلائز کر سکے اس عوام کے سینٹیمنٹ کو، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر سکے؟
ذرا کلیئر کریں اس ماس کو. موبلائزیشن کیمپین ہوتی ہے نا فرات بھائی, ہم 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں نا, جی اور بھی مجھ سے سینئر لوگ ہوں گے. جو ماس موبلائزیشن کیمپین ہوتی ہے وہ پارٹی کا انفراسٹرکچر اس کو آرگنائز کرتا ہے, اس کو مینج کرتا ہے, اس کو رن کرتا ہے. جی آپ مجھے بتائیں, صرف آج سے ایک سوال ہے, مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا سندھ کا صدر اور سندھ کے کراچی کا نام بتا دیں. پی ٹی آئی کے سندھ کے صدر اور کراچی کے صدر کا اور تنظیم کا نام بتا دیں. ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایگزسٹ نہیں کرتے. تو جب وہاں تنظیم ایکسس نہیں کرتی ہے تو ایک دوسرے صوبے سے وزیر اعلیٰ جا کر کتنا سے کراؤڈ پول کر سکیں گے؟ جی یہ ایک سوال تو ہے. بالکل ٹھیک. یہ فرمائیں کہ تھوڑا سا پنجاب کا رخ کرتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کچھ جو آپ نے پاور شیئرنگ کا ایک فارمولا بنایا اور آپ کو اس کے اوپر کافی ایشورٹیز بھی دی گئیں, پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایشور کیا کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, لیکن کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی نالاں بھی نظر آ رہی ہے. اس کے اوپر ذرا بات کریں. مجھے اتنا پنجاب کی سیاست سے سچی بات ہے میرا اتنا وہ نالجبل نہیں ہوں میں, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں, بڑے اچھے سٹیپس. جی میں گزارش کر دیتا ہوں, وہاں پہ 33 اہم رہنماؤں کے نام بھجوائے ہوئے تھے پنجاب گورنمنٹ کو, اور کمیٹیز کے اندر اور بورڈز کے اندر ان کی تعیناتی نے ہونا تھا, اور اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ایشورٹی دی ہوئی تھی. مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ نے اس کو ڈیلے بھی کیا, التوا کا شکار کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے رد عمل آیا, پھر دوبارہ سے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ایشورٹی آئی, لیکن کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی. یہ اکتوبر میں ہونا تھا, ابھی تک نہیں ہوا. اکتوبر 2025 میں پاور شیئرنگ فارمولے کو اور خاص طور پہ سیاسی سیٹ اپ میں جہاں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہوں, وہاں وزیر اعلیٰ صاحبہ کو چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں. چونکہ اس پہ بہت زیادہ ایجیٹیشن ہمارے مرکزی رہنماؤں نے نہیں کی ہے, اور یہ صرف ہماری ایجیٹیشن پنجاب کی حد تک ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا بہت بڑا سٹیک ہے پنجاب میں, پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں بڑے بھرپور طریقے سے وہاں حصہ لے, تو یہ فیسیلیٹیشن جو کہ آلریڈی اگریڈ ہے اس کو ہو جانا چاہیے. درست. یہ بتائیں کہ یقیناً پنجاب بہت اہم ہے, اس کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ریوائول ایک گارنٹی ہے فارمیشن آف گورنمنٹ کی پاکستان کے اندر. بھٹو صاحب کا, ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کا جو آغاز تھا, جو لانچنگ پیڈ تھا ان کا, ان کی سیاست کا, ان کی مقبولیت کا, وہ بھی پنجاب تھا. پارٹی کا پنجاب کے اندر اس ٹائم پہ کچھ معاملات اتنے زبردست نہیں ہیں. ظاہر ہے الیکشن ریزلٹس بھی بتا رہے ہیں, ویسے بھی کامن نالج ہے یہ چیز. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی پارٹی کیا کرے گی کہ پنجاب میں کسی حد تک اس کا ریوائول ہو سکے؟ کیا ہو سکتا ہے یا مشکل ہے؟ نہیں, بالکل ہو سکتا ہے. سیاست میں کوئی بات حرف آخر ہوتی نہیں ہے, جی, اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ محنت کریں. اور پارٹی جیسے کہا نا, کہ جیسے میں پی ٹی آئی کے لیے کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی تو ایک سٹرکچرڈ, مضبوط, منظم جماعت ہے. اس کے پاس بڑے اچھے نام ہیں, بڑے اچھے رہنما ہیں پنجاب کے اندر. قمر قاہرہ صاحب ہیں, ندیم افضل چند صاحب ہیں, منظور صاحب ہیں, بہت بڑے سینئر نام ہیں. اور یہ لوگ اگر چاہیں اور یہ لوگ اگر محنت کریں تو پنجاب کے اندر بہت بڑا اسپیس ہے, اس کو یہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ پارٹی کو خود محنت کرنی پڑتی ہے. اگر یہ مثال کے طور پہ یہ پوسٹنگز, یہ ٹرانسفر, یہ تمام چیزیں نہ بھی ہوں, اپوائنٹمنٹس نہ بھی ہوں, تب بھی پیپلز پارٹی کو جو ہے پنجاب میں اپنے آپ کو ریوائیو کرنا چاہیے, اور پنجاب کے اندر اپنی سیاست کو جو ہے وہ ایک سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ دینا چاہیے. اب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب جو ہے پیپلز پارٹی سے نظر انداز ہوا ہے. مختلف وقتوں میں جو انہوں نے کولیشنز بنائے, خاص طور پہ 2008 کے بعد مسلم لیگ کے ساتھ جو کولیشن بنایا, اس کے بعد اپنے آپ کو کسی وجہ سے, مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہوگی, لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی ایکٹیویٹیز, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پنجاب میں جو ہیں وہ ویک ہو گئی تھی, کمزور ہو گئی تھی. یہ فرمائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خود اپنے آپ کو ایک صوبائی جماعت کے طور پہ کنفائن کیا ہے, بلکہ پروموٹ کیا ہے, اتنا زیادہ سندھ کارڈ کھیلا ہے, اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر زور دیا ہے, کہ کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے پنجاب کی ایلینیشن کی؟ آپ کو لگتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا, کیونکہ میں آج بھی یہ دیکھتا ہوں کہ نہیں, ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا اس وقت بیس سندھ ہے, اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے,
لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے کوئی چھوٹی جماعت ہے. جی ایک تاریخی جماعت ہے, ایک تجربے کار جماعت ہے, اور بہت تجربے کار لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں گے, ٹھیک ہے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آل بٹ نیچرل یہ سال 2 سال میں نہیں ہو جائے گا, لیکن اگلے الیکشن سے پہلے یہ ضرور ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک بہت جو ہمیں امپورٹنٹ پوائنٹ پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ریز کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہونے چاہیے. جب مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں گے تو گراس روٹ لیول پہ پالیٹکس ہوتی ہے, ڈیموکریسی پھلتی پھولتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر مقامی حکومت کے انتخابات ہو جائیں پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کے پاس گراؤنڈ بھی ملے گا, اتھارٹی بھی ہوگی, اس کے نمائندہ منتخب نمائندے گراس روٹ لیول پر ہوں گے, تو پھر اپنی پاپولیرٹی کو ریوائیو کرنے میں مدد ملے گی. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, سینٹرل لیڈرشپ کی توجہ ہے پوری. آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے تضاد لگا. اجازت دیں تو ایک تھوڑا سا سخت سوال آپ سے کر لوں. آپ کے تو اپنے میئر کے پاس کراچی کے اندر اختیارات نہیں ہیں, آپ نے یہ بلدیاتی نظام کو ایسے مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے, تو یہی چیز آپ سندھ میں کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ سندھ میں اختیارات میئر کے پاس بہت ہیں, اور سندھ کے اندر بہانا پیپلز پارٹی کے بعد آئی ایگری وتھ یو کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ میئر کے پاس اختیارات ہو نہ ہو, صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. تو اختیارات وہی صوبائی حکومت اور مقامی حکومت کے نمائندوں کے پاس مل کر ایک ہی جگہ پر مرکوز ہے, ایک ہی پارٹی کے پاس. میئر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اختیارات ہیں تو پھر وسائل نہیں ہیں, تو وسائل جو ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں تو اختیارات. اگر کسی کے پاس وسائل ہی نہیں ہے تو پھر اختیارات کی کیا ڈیفینیشن رہ جاتی ہے؟ نہیں, جو وسائل بھی دیکھیں میئر تو کیوں نہیں دیتے آپ ان کو, میئر صاحب کو وسائل کیوں نہیں دیتے؟ نہیں, میئر صاحب خود سندھ گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, سینئر آدمی ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں. جی بالکل, وہ اپنے یہ مسئلے جو ہیں بالکل پارٹی کے اندر رکھیں اور وسائل لیں, کراچی کو ضرورت ہے. لیکن ایک بات دیکھیں نا کہ سندھ میں پھر بھی مقامی حکومتوں کا نظام ہے نا, وقت پہ الیکشن ہو رہے ہیں, لیکن پنجاب میں تو مقامی حکومتیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اگر لیکن پراپر امپلیمنٹیشن ایک نظام کی جو ہے وہ تو ظاہر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بہت ضرورت ہے. آپ دیکھیں کراچی بڑا کتنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس پہ میری بڑی سٹڈی ہے, آپ کے پروگرام کا ٹائم شاید اتنا نہ ہو. آپ اپنا ٹائم لیں, بتائیں. حکومتوں کے نظام کو امپاور کرنے کے لیے, اور ایک عام جو ہے یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے اب صرف قانون سازی کافی نہیں ہے. اب آپ کو اس میں آئینی ترمیم کرنی پڑے گی, جو بہت سے جو ہے اس کے اندر ایک آئین کے اندر آپ کو ایک شکل دینی پڑے گی. بنیادی طور پہ بلدیاتی نظام کو ایک چیپٹر کا اضافہ کرنا پڑے گا جہاں آپ کو یہ تمام چیزیں امپاور کرنی پڑے گی. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو دار و مدار ہے وہ آرٹیکل 140 کے تحت پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے, اور تمام اختیارات اور وسائل پروونشل گورنمنٹ میں آ کے پارک ہو جاتے ہیں. NFC تو ہو جاتا ہے, PFC نہیں ہوتا. اسی طریقے سے پنجاب میں جو بڑا پرابلم ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی ڈسٹرکٹ میں, کسی شہر میں بلدیاتی حکومت ہے ہی نہیں, تو وہاں وزیر اعلیٰ آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ میئر کے فارم میں نظر آتی ہے. سڑک بن رہی ہے تو وزیر اعلیٰ, برج بن رہا ہے تو وزیر اعلیٰ, جبکہ یہ کام نہیں ان کا, جبکہ یہ ڈیلیگیشن آف پاور ہو تو میئر کے کام ہے نا. ہاں ایفیکٹیولی ہو سکتا ہے, بالکل آسانی سے ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ ہر جگہ نظر بھی آتی ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن ان کا ہر جگہ نظر آنا. یہ فرمائیں کہ اگر یہ فرمائیں, آپ کا پوائنٹ آیا, یہ فرمائیں کہ اگر 28ویں ترمیم جو ہے اس کے اندر مقامی حکومتوں کے قیام کو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی؟ اگر یہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں بیان ہے جب یہ 27ویں ترمیم پاس ہوئی تھی, انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا نظام ہے, ہم اس سے بات کرنے کو تیار ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں اور ہم اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. یہ ان کا میں آپ کو قومی اسمبلی کا, آپ کو یاد ہوگا 27ویں ترمیم کے بعد جب بلاول صاحب نے اپنے خطاب میں اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک اسمبلی سے 2 ترامیم پاس ہو چکی ہیں, تو تیسری کے اوپر کوئی خاص ان کا موڈ لگا نہیں. نہیں ضرورت ہوگی تو تیسری پاس ہوگی یار, کیوں نہیں. یہ تو آپ نے بڑی خبر دے دی. موڈ کی بات نہیں ہے, یہ ضرورت کی بات ہے. جی بالکل ٹھیک. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے اچھا لگا. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.